نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ सूरत तगाबुन फ्रूट्स ऑफ ईमान। आपके सामने एक पिक्चर है जो हम हर क्लास में देखते थे जब से सूरत तगाबुन शुरू हुई, और 18 आयतें हैं, लेकिन हमने इसको 20 से ज्यादा दिनों में किया। ईमान क्या होता है, ईमान का फल क्या होता है, ईमान के क्या समरात हैं, ये सब करते कराते हम बिल्कुल इसके आखिरी किनारे पे हैं। आइए हम देखेंगे कि इस हिस्से में जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है आज हमारे लिए क्या है, और वो ये है कि औलाद और माल फितना है, आजमाइश है, और इस आजमाइश में पूरा उतरने के लिए हमें क्या करना है। पिछली आयत से हम शुरू कर चुके हैं, आयत 18, 17 और 16, यानी आखिरी 3 आयतें सूरत तगाबुन की ईमान के अमली तकाजे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलादें नेक हों, आप चाहते हैं कि आपकी औलादें कामयाब हों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फत्तकुल्लाह मस्ततातुम। पहली बात, इस पे हम दो क्लासेस में हमने ये आयत की थी। जितना भी डर सकते हो अल्लाह से उतना डर जाओ, किनारों पे ना रहो। इस्तिताअत बढ़ाते जाओगे, अल्लाह तुम्हारी इस्तिताअत बढ़ाता जाएगा। तुम हराम से बचोगे, अल्लाह हराम से बचाएगा। तुम हलाल के लिए कोशिश करोगे, अल्लाह तुम्हारी कोशिशों में बरकत देगा। दूसरी चीज हमने पढ़ ली, वस्माओ, और सुना करो। बात तो सुनो। आज हम सुनते ही नहीं, इस डर से कि सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा। तो सुनो, बात सुनो, अल्लाह की बात सुनो, रसूल की सुनो। सूरत अनफाल में अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। क्या ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत पे लब्बैक कहो जब वो तुम्हें पुकारें, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी है। तीसरी चीज, व अतीयु, दिल की खुशी के साथ बात माना करो, रोते धोते नहीं, दिल की खुशी से अपने रब की बात को माना करो, इताअत करो। मारी बांधी नमाजें नहीं, खुशी की नमाजें पढ़ो। अल्लाह के हर हुक्म पे दिल खिल जाए तुम्हारे कि अल्लाह तूने हमें फिर पुकारा है। और अगली बात, चौथी बात, वअनफिकू, और खर्च करो। खर्च करने का सुन के दिल घुटता है, तो का खैरन लिअन्फुसिकुम, तुम्हारा अपना ही फायदा है। अल्लाह को कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो खुद देने वाला। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द की बात सुनते हो तो फिर तुम याद रखो कि खैरल लिअन्फुसिकुम, फायदा तुम्हें ही होगा, तुम में से कोई अल्लाह की मजबूरी नहीं। अब ये 5 बातें, यानी जिसमें एक डोंट्स में और 4 डूज में से है, करके फरमाया, वमन युक़शुख नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। जो कोई अपने नफ्स के शुख से बचा लिया गया, बस यही लोग हैं कामयाब। और शुख क्या होता है? सीधी सी बात है कि अगर शौहर है कोई, तो वो शख्स जो अपनी बीवी और बच्चों पर अपनी हैसियत के मुताबिक जैसा कि हक है खर्च करने का उतना खर्च नहीं करता, उसको बखील कहते हैं। और हकीकत है कि बुखल की बहुत बात अल्लाह के नबी ने की। असल में जो आज अगली आयत है ना, उसमें भी ये बुखल ही के मुख्तलिफ शेड्स दिखते हैं। और शुख कहकर अल्लाह ने ये बता दिया कि बुखल किसी भी मुआशरे में फैली हुई बुराइयों का जरिया होता है। जैसे इंसान अपने नफ्स को मोटा कर लेता है ना, तो उसको दूसरों को देने को ना दिल करता है, ना उसके पास कुछ होता है। और बुखल वो बीमारी है जिसको अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमसे पहलों को शुख ने बर्बाद कर दिया। कंजूसी, जहाँ खर्च करना शरन, आदतन और मुरव्वतन लाजिम हो, वहाँ खर्च ना करना, इसको बुखल कहते हैं। या जिस जगह माल और असबाब खर्च करना जरूरी हो, वहाँ खर्च ना करना, इसको बुखल कहते हैं। कुरान पाक में इस पे बहुत सारी आयतें हैं, यहाँ बस इशारा कर दिया और अल्लाह के नबी ने बता दिया कि बुखल से पिछली कौमें हलाक हो गई। हम इस वक्त दोहराई करते वक्त अपने आप से पूछें, मैं बखील तो नहीं हूँ? क्या वाकई मैं अपने आप को ही हर वक्त समेटती रहूं और अल्लाह के रास्ते में कुछ ना हो?
سوال لکھیے کہ بخل کیوں آتا ہے دل میں؟ جب اللہ نے جو دیا تو اللہ ہی کے راستے میں دینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو پہلی بات تنگ دستی ہو جائے گی، اللہ کے راستے میں لگا دیا تمہارے پاس تو کچھ بچنا ہی نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کا علاج لے لیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ دوسری وجہ بخل کی ہے حب مال، مال سے محبت بہت ہے۔ جیسے بچے سے چیز پکڑی بھی نہ جائے نا پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے اپنی چیز، کوئی ذرا سا ہاتھ لگائے تو روتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ قبر کی تنہائی کو یاد کیجیے، میرا یہ مال قبر میں میرے کسی کام آئے گا؟ میرے مرنے کے بعد وارثوں نے لے جانا ہے اور پھر مال مفت دلے بے رحم والی بات ہے۔ تیسری وجہ نفسانی خواہشات، بخل کی نفس کی خواہشات، اور اس کا علاج کیا ہے کہ بار بار اس موضوع کو پڑھیے۔ شہوات، ہم نے بھی مانچسٹر سے بھی ایک پروگرام کیا، اس میں شہوت سے متعلق باتیں تھیں، بار بار سنیے، پڑھیے، دیکھیے۔ اور چوتھی وجہ ہے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے خرچ نہیں کرنا، جمع کرنا، خواہشیں، بیٹیوں کی شادیاں، بچوں کی یہ، تو اس کا علاج توکل ہے۔ اسی صورت میں ہم نے پڑھا اس کو، اللہ پہ اعتماد کیجئے، یقین کیجئے کہ جس نے آپ کے بچوں کو پیدا کیا وہ کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، ان کی شادیاں بھی کرائے گا۔ اور پانچواں بہت بڑا سبب آخرت سے غفلت ہے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ مرنے کے بعد میرا مال اور دولت دوسروں کو فائدہ دے دے گا، مجھے تو نہیں دے گا، تو کیوں نہ میں دنیا میں اس کو کر کے فائدہ اٹھا لوں۔ جتنا زیادہ آپ اس چیز کو دیکھتے جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بخل پہ نہیں رہیں گے۔ ایک بات اور سوچ لیجئے، کیا حقیقت میں ہم بخل کرتے؟ آپ کہتے ہیں شاید پیسوں کی وجہ، نہیں، چند چیزیں لکھیے، تسلی نہیں ہوئی تھی لاسٹ ویک اسی لیے پھر لے لیا۔ تو پہلی بات ہے کہ یہ بخل جو ہے نا یہ سائیکولوجیکل بیماری ہے، اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ سینت سینت کے رکھنا، سب سانس، وہ کہتے ہیں نا خزانے کا سانپ بن جانا، مالے وہ کہتے ہیں اپنی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ اور بخل میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن بخل میں احساسات کا بخل۔ بعض لوگ سینٹیمنٹلی بہت ویک ہوتے ہیں، ایموشنل نہیں ہوتے، خوش ہے اگلا، اگلے کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، کسی کے غم میں غم زدہ نہیں ہوتے، مسکراہٹ نہیں دیتے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مال و دولت کا بخل تو ایک عام بخل ہے۔ تعلقات کا بخل، ملتے نہیں رشتہ داروں سے، ہم کیوں ملیں، ہمارے ہم نہیں جاتے، وہ نہیں آئے۔ اور اب تو میں دن بدن دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں لوگ کم ملتے ہیں، باہر والے آ کے پھر مل لیتے ہیں، اپنے ملک والوں کا اس وقت ہی نہیں، اور موقع بھی ملے تو کہتے شرم بڑی ہے۔ بھئی آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہے آئیے میرے گھر کھانا کھائیں، نہیں شرم آتی ہے، کیوں بھائی؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بخل میں انسان کا انسانوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اب ہم اتنا زیادہ بھی کر نہیں سکتے، لیکن اللہ سے یہ دعا کر کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخل سے بچا لے، اللہ میرے اندر سے بخل نکال دے۔ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ 5 کام کر لیجئے فلاح ملے گی۔ آگے اب آیت نمبر 17 ہمارے سامنے ہے۔ 69 کا ٹاپک کیا تھا؟ مال اور اولاد کی آزمائش میں سرخرو ہونے کا طریقہ۔ آپ کو یہ 5 نقطے مل گئے، اس پہ غور کر لیجئے۔ آج چلتے ہیں آیت نمبر 17 پہ، اصل میں یہی آیت ہے کیونکہ جو آیت 18 ہے نا وہ اسی کا حصہ ہے، اگر بیچ میں سے وہ نمبر نکال دیں تو یہ ایک ہی آیت بنتی ہے کیونکہ ٹاپک بھی ایک ہی ہے۔ تو ٹاپک کیا ہے؟ بہترین کاروباری شراکت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پروفٹ میں پارٹنر بنانا چاہتا ہے، کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم اس میں سب سے پہلے لفظی ترجمہ کیا کرتے ہیں، کیا آپ لوگ آج کرنا چاہیں گے میرے ساتھ؟ چلیے پھر آپ کو بولنا پڑے گا میرے پیچھے پیچھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اگر اگر تقرضوا تم قرض دو گے، تم قرض دو گے اللہ اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً اچھا، یضاعفہ وہ دگنا کر دے گا اس کو، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم
اور وہ بخش دے گا تم کو، اور وہ بخش دے گا تم کو، واللہ واللہ اور اللہ اور اللہ شکورن شکور قدردان ہے، قدردان ہے، حلیم حلیم بردبار ہے۔ بردبار ہے۔ چلیے بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا۔ کیسے؟ یضاعف لکم کے بعد ویغفر لکم، اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ یہ ہے جی وہ آیت جس کو آپ پیچھے بھی تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے جان چکے ہیں۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، ان کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے، اگر حرف شرط ہے، اف۔ بچہ آپ سے کہتا ہے میں یہ کروں گا اگر آپ یہ کریں گی، میں آپ کی بات مانوں گا اگر آپ میری بات مانیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بالکل آخر میں آپ کو ان تقرض اللہ کہہ کر مال خرچ کرنے کا بہترین طریقہ، خرچ کرنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن سب سے بلند مرتبہ جس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور سبل کہتے ہیں رسی کو۔ فی سبیل اللہ وہ ہے کہ اوپر سے ایک رسی ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، نیچے آپ کا ہے۔ ہر وہ خرچ جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے، ہر وہ کوشش جو لوگوں کو رب سے جوڑ دے، اس کو فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ انفاق، صدقات اور زکوٰۃ ہوں یا جہاد ہو، ہر وہ مال، وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرض حسنہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا سا سوچیے، اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ کبھی اس ملک کے صدر نے آپ سے قرض مانگا؟ کسی وزیر، کسی مشیر نے آپ سے قرض مانگا؟ اس شہر کے میئر نے آپ سے قرض مانگا؟ اس شہر کے بڑے بلینیرین معروف شخص نے آپ سے قرض مانگا؟ آپ کہیں گے شرم آتی، وہ مانگیں گے، ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ تو ذرا سوچئے، ان سب کو لاکھ پتی کروڑ پتی بنانے والا کہہ رہا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا۔ جب ساتویں آسمان سے ایک پکار لگتی ہے کہ کیا تم مجھے قرض حسن دینا چاہتے ہو، تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ صحابہ نے اسی لیے تو کہا تھا اللہ کے نبی، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ کہا اس لیے کہ تمہیں دگنا کر کے دے۔ یہ قرض نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ کیا تم میرے اس کام میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو؟ اور سورۃ مزمل میں بھی آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو۔ اور یہاں دیکھیں تقرض اللہ قرضًا حسنا کی بات کی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مال ہے جس کو اللہ اپنے ذمہ قرض کہتا ہے، اور حسن، اور قرض حسن کیوں لکھیے، میں ذرا سا آہستہ بولوں گی تاکہ آپ لکھ سکیں۔ قرض حسن سے مراد، اور اگر یہ تعریف سمجھ گئے تو مجھے اور زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرض حسن سے مراد وہ انفاق ہے جو نمبر 1 حلال، نمبر 2 اور طیب مال سے کیا جائے، یعنی جس مال میں سے وہ خرچ کریں وہ مال حلال اور طیب ہو۔ نمبر 2 خوش دلی اور دل کے انشراح کے ساتھ ہو، اور فیاضی سے دیا جائے، دل کھول کے دیا جائے۔ اور چوتھی بات ہے اپنی ضرورت کو اس ضرورت پر قربان کر دیا جائے۔ جس قرض کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی اسے قرض حسن کہیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں کہ وہ یغفر لکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور یضاعف لکم، دگنا تگنا کر دے گا۔ ایک کا اضعاف مضاعف آتا ہے، سود کا جہاں ذکر ہے وہاں اضعاف مضاعف آتا ہے سورۃ آل عمران میں، غزوہ احد کے بعد کی آیتوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو بخشنے کے بہانے دے رہا ہے۔ دیکھنے میں یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن نیت اچھی ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے، وقت وقت کی بات ہے، اخلاص ہو، اللہ پہ فدا جانے کا جذبہ، اللہ سے محبت کا جذبہ ہو۔ اور غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی نے ایسی پکار لگائی تھی تو ایک شخص کھجوروں کی ایک پوٹلی اٹھا کر لے آیا،
ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا اور مٹھی بھر کھجوریں جمع کر کے لایا. اللہ کے نبی نے مسجد کے صحن میں جو لوگوں کے صدقات تھے اس ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو بکھیر دیا, اور اس کی برکت سے شاید اللہ سب کی قبول کر لے. سوال یہ کہ اس انفاق کو قرض کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو لکھیے کہ قرض لینے والے پر قرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. اللہ یہ انشورنس ہے, اللہ شیورٹی دے رہا ہے کہ تمہارا دل نہ تھوڑا ہو, یہ تمہارا قرض میں اپنے ذمے لازم کرتا ہوں کہ میں تمہیں دوں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے, دینے والا تو یہ سمجھ کے دیتا ہے نا کہ اگر اسے قبول کر لیا جائے تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. دیکھیں نا, ہم بات کر لیتے ہیں, کس کی کریں؟ میں نام اسی بس مجھے عمران خان کا نام آتا ہے, مجھے آپ کے کسی اور سیاسی لیڈر کا نام نہیں آتا. آپ کو ایک لیٹر ملے عمران خان کی طرف سے اور آپ سے کہتا ہے کہ کیا میں آپ سے 5 لاکھ قرض لے سکتا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کو نہیں دیں گے؟ اپنے پاس نہیں ہوگا مانگ کے دے دیں گے کہ وہ دے دے گا. اچھا, یہی کال یہی لیٹر آپ کو اپنی فیملی کے بڑے متوسط بندے سے ملے, ڈرائیور سے مل جائے کہ باجی 5 لاکھ قرضہ دے دو تو واپس کر دوں گا, دیں گے؟ پہلا سوال کیا آئے گا, کہاں سے واپس کرو گے؟ کوئی اس کی چیز رکھیں گے, اس کے سہنے ہی کچھ ہے, نہیں رہنے دو, یہ دے ہی نہیں سکتا, نیت تو اس کی اچھی ہے پر اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف ذرا سا سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے قرض دو تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی دل میں خیال آنا چاہیے کہ اللہ پے نہیں کر سکے گا, نعوذ باللہ. اور ساتھ ہی کہہ دیے وہ قدردان بھی اور حلیم بھی ہے. نہ صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں عزت بخش رہا ہے, یہ قرض مانگ کے وہ آپ کہتے ہیں اٹس مائی پلیئر, یہ تو میری خوش نصیبی ہے, بلکہ اس کو واپس بھی کرے گا اور اس سے زیادہ دے گا. دیکھیے, دینے والا مانگ لینا کہ مجھے زیادہ دینا تو اس کو سود کہتے ہیں, اور لینے والا اپنی خوشی سے زیادہ دے دے تو اس کو ہبہ کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی سنت تھی, جب کسی کو کچھ دیتے یا لیتے واپس دیتے تو ذرا ایکسٹرا دیتے. آپ کی ماسی کی تنخواہ 1000 ہے نا, تو 200 روپے اوپر دے دیا کریں. اس کو 1000 کی امید تھی, وہ 200 جو ہوں گے نا وہ آپ کے اس کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوں گے. اور تمہیں کیا پتا کہ تمہارا یہ تھوڑا سا اللہ کے نام پر لگا کر باقی بھی سارا تمہارا کیسے ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا, بڑی سی کمپنی میں آپ 2% بھی شیئر ڈال دیں تو ٹور تو بن جاتی ہے نا کہ جی اس کمپنی میں ہمارا بھی شیئر ہے, چاہے وہ اس کی چابی کا بھی شیئر نہ ہو. اللہ کہتا ہے تم میرے شیئر ہولڈر بن جاؤ. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو اس وقت کے یہود نے یہاں کچھ ایسی غلط باتیں کر دی کہ جس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ باتیں تھی جس کو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا. اب ہم لفظ بے لفظ چلیں گے. آج کا لفظ بڑا خوبصورت ہے, قرض. لفظی وضاحت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہماری دوسرا دور اس آیت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لفظ بہ لفظ ہر لفظ کو دیکھتے ہیں. تو پہلے دیکھیے ان, اگر حرف شرط ہے. آگے دیکھیے تقرض اللہ, تقرض کا لفظ بڑا پیارا ہے, قرض. اردو میں بولتے ہیں 2 لفظ ہیں عربی میں قرض کے لیے, قرض اور دین. فرق کیا ہے؟ پہلا فرق تو لکھ لیجئے کہ دین میں وقت, ادائیگی, لکھت پڑھت بہت ہوتی ہے, یعنی وہ ایک بڑا کہہ لیجئے آرگنائزڈ قرض ہے. اور جو قرض ہے وہ الگ ہے, لیکن اس کی اصل کیا, قطع, کاٹ دو. یعنی قطع کی ایک قسم کیا ہے, عرب لوگ کہتے ہیں, یعنی یہ جو کینچی ہوتی ہے نا, تقرید, قطع المکان, عرب لوگ محاورتاً استعمال کرتے ہیں. قرض المکان بھی کہتے ہیں. سورۃ کہف کی آیت 17 میں آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, جب سورج غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف کترا جاتا تھا ایک طرح. تو قرض اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جائے اس شرط پر کہ وہ واپس مل جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت 245 میں بھی یہی آیت آتی ہے. اس طرح شعر پڑھنا, شعر گوئی جو ہوتی ہے نا, پوئٹری, عربی میں اس کو مقارضہ کہتے ہیں. اور شعر کو بھی استعارتاً قرید کہتے ہیں. کیوں؟ عرب لوگ کہتے ہیں کہ قرض محبت کی کینچی ہے, جس سے قرض لیا ہوتا ہے نا بندہ اسے کٹ جاتا ہے. یعنی اس میں لفظ کٹا, کاٹنا ہے, اور قطع کو دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی.
کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کٹنے کی بات کی ہے. تو قرض میں نہیں پڑھنا چاہیے. عربی زبان کے دونوں لفظ آپ کے سامنے ہیں اس وقت، قرض اور دین. دونوں کا فرق بھی آپ کے سامنے ہے. قرض ذاتی ضرورتوں کے لیے واپسی کی شرط پر، اور قرض حسنہ غیر معین مدت کے لیے ہوتا ہے. دین کسی بھی طرح کی ادائیگی اور اس کی ذمہ داری کو کہتے ہیں، خواہ یہ ادائیگی تجارتی قرضے کی ہو یا ذاتی قرضے کی یا کسی دوسری چیز کی. آگے لفظ ہے اللہ. قرضن قرض، حسنن اچھا. حسن کسی چیز کا اردو میں بھی آپ بولتے ہیں حسن، خوبصورتی. 3 وجہ سے کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے. نمبر 1 عقل، عقل اس کو اچھا کہے. نمبر 2 جو نفس انسانی کی خواہش، یعنی آپ کے سامنے کوئی کھانا رکھ دیا جاتا ہے، آپ کے نفس کو اچھا لگتا ہے، اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے. اور تیسری چیز جو دیکھنے میں بھی اچھی لگے، نگاہوں میں بھی اچھی ہو. حسنہ کہتے ہیں ہر وہ نعمت جو انسان کے نفس اور بدن یا کسی ایسی حالت میں حاصل ہو کہ اس کی خوشی کا ذریعہ بنے. اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ہم دعا مانگتے ہیں. اور اس کی ضد سیئۃ ہے. اور یضاعف کو دیکھیے دگنا، اردو میں بولتے ہیں یہ لفظ، تھوڑا سا لفظوں کو بدلیں تو بدل جاتا ہے. ملٹیپل، انگلش میں دیکھیے ایک ہوتا ہے پلس اور ایک ہوتا ہے ملٹی پلائی. یہاں پلس نہیں ہے، ملٹی پلائی ہے. ایک چیز کے دگنے کا دگنا، جیسے 2 into 2، 3 into 3، 4 into 4، یعنی اوپر سے اوپر بڑھوتری کی بات ہے، کسی چیز کو ملٹی پلائی کر دینا. سورۃ الاحزاب آیت 30 میں بھی آتا ہے یہی لفظ. سورۃ نساء آیت 40 میں آتا ہے. سورۃ الانعام 160 میں آتا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ سبا آیت 37 میں بھی یہی لفظ ہے. آل عمران 130 اور سورۃ بقرہ 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہاں وہ بات آ گئی. اب دگنا کرنے کے لیے عربی کے مترادفات دیکھیں. آج صرف آپ ٹیسٹ کریں، ہم اس کو بس سم اپ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ٹیسٹ کروائیں، اور جب انشاءاللہ ہمارا اگلا کورس بھی آئے گا ہم اس میں اور بھی صورتیں کریں گے. تو ہم اس کو بس کہہ لیجئے کہ ایک آیت ہم تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں کرتے ہیں، لیکن آج چونکہ اسپیشل ڈے ہے تو صرف آپ کو تعارف کرایا جا رہا ہے. دگنا کرنے کے لیے عربی میں کیا کیا لفظ ہیں؟ زیادہ یا ازداد. اردو میں بھی بولتے ہیں نا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت جالوت کے قصے میں آتا ہے. اسی طرح سے کسورہ، الہاکم التکاثر، کثرت کا لفظ بھی آتا ہے. اسی طرح تیسرا دیف یا ضاعف، واللہ یضاعف لمن یشاء. پھر چوتھا لفظ ہے عفا، عین فا وہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی عفو، یعنی جب وہ بہت ہی پھل پھول کے، اردو میں آپ کہتے ہیں نا پھلنا پھولنا. پھر اسی طرح تتو، اللہ تعالیٰ نے فمن تتوّ خیرا فهو خیر له کا ذکر ہے، یہ رمضان والی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی. پھر نفل، نافلہ، یہ جو آپ نفل نماز پڑھتے ہیں نا یہ ایکسٹرا ہوتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. پھر ربوہ، اربا جس سے ربا لفظ سود کے لیے آتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. 7 لفظ آپ نے پڑھے ہیں صرف ملٹیپل کے پیرالل وزنوں میں. سب کا فرق بھی آپ کے سامنے ہے. زیادہ کہتے ہیں کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد مقدار اور صفات میں اضافے کے لیے. کسورہ کہتے ہیں تعداد اور مقدار میں اضافے کے لیے. اور ضعف دگنا اور اس سے بھی زیادہ کرنا. عفا کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا تاکہ وہ بڑھ جائے. تطوع کہتے ہیں فرائض پر اپنے شوق سے زیادتی کرنے کے. اور نفل واجبات پر زیادتی کے لیے آتا ہے. اور ربا اربا میں کہتے ہیں پال پوس کر بڑھانا، جیسے گھوڑے کے بچے کو پالنا. کیا پتہ چلا کہ عربی بہت امیر زبان ہے. لکم تمہارے لیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ غفرہ سے، واللہ اور اللہ شکور قدردان. شکور کا لفظ دیکھ لیجیے آج آخری دن پہ. گائے کو تھوڑا بھی چارہ ملے اور دودھ زیادہ دے، اس کو شکر کہتے ہیں. آپ کو مجھے تھوڑی بھی نعمت ملے تو اللہ کو زیادہ کر کے دکھائیے. ضد اس کی کفر ہے، نعمت کو بھلا دینا، اس کو چھپا دینا. دعوت الشکور اس چھپائے کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں بہت موٹا تازہ لگتا ہے. یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے بہت سارا چارہ دیا ہے. کبھی کبھی بچوں کی آنکھیں دیکھیں، ذرا سی بات پہ آنسوں سے بھر جاتی ہیں.
اس کو عینن شکرا کہتے ہیں، آنسوں سے بھری ہوئی آنکھ۔ منعم کے ذکر سے آنکھوں کا بھر جانا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ 3 ہے شکر کے درجے، شکر قلبی، دل سے کانٹینٹ رہیے، مطمئن۔ پھر شکر لسانی، زبان سے نعمت کا ذکر کیجئے، دینے والے کا تعریف کیجئے، شکر کیجئے۔ اور پھر شکر بالجوارح، 5 limbs، باڈی آرگن سے شکر ادا کیجئے۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ اس سے وہ دیکھیے جس سے اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا، اور سو آن۔ سورۃ سبا 13 میں آتے ہیں ملو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکرانے کے طور پر نعمت کا حق ادا کرو۔ آگے ہے حلیم، بردبار، حلم، بڑی پیاری چیز ہے۔ نفس اور طبیعت پر ایسا ضبط کہ غیظ اور غضب کے موقع پہ وہ بندہ نہ بھڑکے، اسی کی جمع ہے احلام۔ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں میں حلم آئے اس علم کے سفر میں؟ تو جملہ لکھ لیں کہ علم کے ساتھ جب حلم نہیں ہوتا تو تکبر ہوتا ہے، پھر زبانوں میں سختی ہوتی ہے، پھر ہم عالم بنتے ہیں، پھر ہم ڈگریاں لیتے ہیں، پھر ہم لوگوں کا جینا دوبر کر دیتے ہیں کہ تم تو گناہ گار، تم تو جہنمی، اور ہم نیک۔ دعا کریں اللہ علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی دے دے۔ عقل کو احلام کہتے ہیں، کیونکہ عقل بھی انسان کو کئی چیزوں پہ روک لیتی ہے۔ متانت، عاجزی عقل سے ہوتی ہے نا، بچے ایسے بولتے رہتے ہیں لیکن عقل والے ذرا سوچ کے بولتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت 75 میں ابراہیم کی خوبی تھی کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ سورۃ النور 59 میں بھی یہ لفظ ہے۔ حلم کہتے ہیں بالغ بچے کو، پیوبرٹی کی ایج پہ جب کوئی آ جاتا ہے، سن بلوغت کہہ لیں۔ اور نیند میں خواب دیکھنا، کچھ اس کے لیے بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے۔ سورۃ یوسف آیت 54، ادغاث احلام، بکھرے ہوئے خواب، scattered thoughts۔ اور الحلم چچڑی کو کہتے ہیں جو چپکی جاتی ہے نا، ایک ہی جگہ پہ رہتی ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ ان تقریضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ غفور حلیم۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب بولتی بند ہو گئی ہے، ہم نے اتنا پڑھ لیا اس صورت میں کہ جب آپ اللہ کے بن گئے تو پھر کیا جمع تفریق۔ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کم و بیش کا حساب تو جان، مجھے نہیں پتا، تیرا جو دل کرتا کر لے، میں تو بس تیری محبت میں کام کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنی نیکی ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے گناہ ہیں۔ اپنے مال کے بارے میں ایسا سوچا کریں، جمع وعدہ نہ کریں۔ 3 اور 13 اور 9 اور 99 کا چکر، اب ایک اور ڈال کے 1000 پورا کر دوں، 100 اور پورا کر کے ذرا لاکھ پورا کر دوں، نہیں، میں نے یہاں سوچے جدھر اللہ کہے بسم اللہ۔ اور اب دل ابھی بھی نہیں کھلا تو اب آخری آیت کے اندر اللہ کی 4 شانیں۔ آیت 18 دیکھیے، ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کی شان کے 4 رنگ ہیں۔ لفظی ترجمہ دہراتے ہیں میرے ساتھ؟ چلیے۔ عالم، جانتا ہے، الغیبی، غیب کو، والشہادتی، اور حاضر کو، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا۔ بامحاورہ ترجمہ، عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، حاضر اور غائب، ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ آپ صرف اس آیت پہ تھوڑی دیر نظریں جمائیں۔ کوئی ڈوز میں سے کوئی چیز ہے ادھر؟ کوئی حکم ہے؟ نو۔ کوئی ڈونٹ ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی قصص میں سے قصہ کہانی ہے؟ کوئی تمثیل ہے؟ صرف آپ کے پیارے رب کے 4 نام ہیں۔ یہ ہے ایمان کا خلاصہ۔ سورت شروع ہوئی تھی ایمان کی باتوں سے، آخری میں اگر تمہیں اللہ کا عالم الغیب ہونا یاد رہے گا، اگر تمہیں اس کا عالم الشہادہ اور غیب اور ظاہر کو جاننا یاد رہے گا تو کبھی بخل نہیں کرو گے، نہ وقت دینے میں، نہ مال دینے میں، نہ جذبات دینے میں، نہ گھر دینے میں، کیونکہ وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ اس کے راستے میں جو قربانی بھی کی جائے اور اس کے لیے دلوں میں جو جذبات پالے جائیں، اس سے کچھ نہیں چھپتا۔
وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ عزیز ہے، کوئی کمزور ہستی تھوڑی ہے جس کو تم دے رہے ہو کہ تم اس کا ساتھ نہیں دو گے تو اس کے غلبے میں کمی آ جائے گی، بلکہ اس کا ساتھ دینے والا اپنے لیے طاقت اور عظمت کا ایک حوالہ تلاش کر لیتا ہے جس سے وہ ہمیشہ عظیم ہو جاتا ہے، اور حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ کیا پتا جن کو دے رہے ہو کل وہی اس ملک کے خزانوں کے مالک ہو جائیں، اللہ کی کبریائی کالم انہی کے ہاتھوں میں ہو جائے، پھر پتا چلے گا کہ اللہ کی حکمتوں نے اگر آج کے حکمرانوں کو انفاق نہ سکھایا ہوتا اور اللہ کا تقوی ان میں پیدا نہ کیا ہوتا تو اس کی حکومت اللہ کی رحمت کا سایہ کبھی نہ بنتی۔ بڑے خوبصورت پیغام پہ یہ صورت پوری ہو رہی ہے کہ ڈرو نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تصویر کھچا کے دیں گے، آپ کو دیں گے، آپ کو بتا کے دیں گے، خبر ہو جائے۔ شادیوں میں دیکھا کرے لوگ جیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لڑکے کی ماں کو تو پھر دلہا کو اسلامیہ دے رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کو پتا نہیں چلنا، اللہ کو پتا لگ جاتا ہے۔ جو بھی دے سکتے ہیں چھپا کر دیجیے، جو جذبے، جو محبتیں آپ جتنا چھپائیں گے نا وہ اتنا نمایاں کر دے گا، اور جو جتنا دکھاتا ہے، حدیث ہے، جو سنانا چاہتا ہے اللہ اس کو مشہور کر دیتا ہے، اور وہاں پتہ نہیں کیا ہماری قدر ہوگی۔ تو اصل بات تعلق باللہ ہے۔ لفظ عالم کو دیکھیے، ادراک، علم، خوب جاننے والا۔ غیب کو دیکھیے، غاب یا غیب سے چھپ جانا، کسی چیز کا نظروں سے اوجھل ہو جانا، کوئی چیز آنکھوں سے پیچھے ہو جائے، جیسے سورۃ نمل میں ہدہد کی بات ہے آیت 20 میں، ام کان من الغائبین، حضرت سلیمان نے کہا کدھر گیا ہدہد، ایبسنٹ کیوں ہے آج؟ جو ایبسنٹ ہے ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا۔ وہ چیز جو انسان کے علم اور اس کے حواس سے پوشیدہ اس کو غیب کہتے ہیں۔ شہادہ کا لفظ دیکھیے، شہیدہ سے، اس کے لیے چیز چھپی ہو یا ظاہر ہو، بالکل ایسے ہے جیسے شیشے میں رکھی ہوئی چیز۔ سورہ زخرف آیت 19 میں بھی یہی لفظ ہے، آل عمران 70 میں، سورہ کہف 51 میں یہ لفظ ہے، سورہ سجدہ آیت 6 میں ہے یہ لفظ۔ اور عزیز وہ غالب جو کبھی مغلوب نہ ہو، اس میں تو آپ امیز بہ الاسماء الحسنی میں سے اللہ کا نام لے لیجئے، العزیز۔ سورہ یوسف 88 میں یا ایھا العزیز کا لفظ ہے، سورہ عنکبوت 26 انہ العزیز الحکیم، کسی کو عزت بخشنا، کسی کو بڑا کرنا، حکیم، حکمت۔ اس کورس کا پہلا سیمیسٹر ہم نے اس میں لفظ حکمت کس طرح کیا تھا یہ ان ساتھیوں کو پتا ہے۔ پوری میرے حال 3 مہینے کی کلاسز میں صرف حکمتوں کی باتیں ہوئی تھی۔ لگام ڈالنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھو، یہی پیغام تھا اس حکمت بالغہ کا۔ اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، اپنی اس چھوٹی سی ڈھلتی ہوئی زندگی کو برباد نہ کرو، برف جیسے پگھلتی اس طرح آپ کی میری زندگی پگھل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر اپنی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ عالم کا لفظ آیا نا، جاننے والا، عربی میں جاننے کے لیے عالم، احبار، قسیسین، علماء کے لیے یہ نام آتے ہیں۔ عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، عام لفظ ہے ہمارے کلچر میں تو بڑا ہی عام ہے۔ احبار لکھے پڑھے لکھے کو کہتے ہیں، عرب لوگ یعنی یہ پچھلی قوموں کے جو لیڈرز تھے ان کے لیے آتا تھا مذہبی رہنما۔ اور قسیسین عیسائیوں کے معاملے تھے۔ اخبار یہود کے علماء کو کہتے تھے، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، اسی سے۔ پھر غیب کے لفظ کے اندر آپ دیکھیے مترادف ہمارے پاس غابہ، افلا، عربہ، نہیں غربہ اور عزبہ، سب کی آیتیں آپ کے لیے لکھی ہوئی ہیں، بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ پھر وقبہ، بطنہ، توارا، خفی اور کنہ، یہ جو کان ہے نا ہمارے، کنہ کان، مائنز، وہ بھی اسی سے ہے۔ 9 لفظ ہیں عربی زبان میں کسی چیز کے چھپنے کے لیے، اور 9 کی 9 کے فرق ہے۔ قرآن نے یہ سارے استعمال کیے ہیں اور بالکل ایکیوریٹ کیے ہیں۔ مثلا غابہ کسی چیز کا حواس ہمسا کی دسترس سے باہر چلا جانا، افلا اجرام فلکی کا چھپنا، حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا نا، انی لا احب الافلین، مجھے چھپنے والے نہیں اچھے لگتے۔ جب کوئی چھٹی کرے تو میں بھی یہی کہتی ہوں، مجھے چھٹی کرنے والے نہیں اچھے لگتے، آفلین ہی ہیں وہ سارے۔ غربہ سورج کے چھپنے کو کہتے ہیں۔ عزبہ دور نکل جانے کی وجہ سے غائب ہونا، جیسے کوئی دیکھتے رہیں تو کوئی دور چلا جائے تو چھپ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا مائنیوٹ سا ڈفرنس ہے، اور قرآن نے ایگزیکٹلی وہی لفظ استعمال کیے ہیں جو سیٹ ہوتے ہیں۔
वक़ब गड़े में उतर कर गायब होना, कहाँ लफ्ज़ है वक़ब कुरान में, किसी को याद है? इज़ा वक़ब, जी। बतन मुकम्मल तौर पे पोशीदा होना, ये जो पेट है ये बतन है, फिर भी नहीं चुभता, ये बाहर ही निकला रहता है। यतवारा किसी हकीकत से फरार इख्तियार करते हुए दूसरों से छुपते फिरना, कहाँ है कुरान में? बेटी की पैदाइश की खबर पे यतवारा मिनल कौम, बेटा हो जाए तो मुबारकें शुरू हो जाती हैं, और एक हफ्ता ऊपर निकल जाए और कुछ ना खबर आए तो समझो बेटी हुई है। खफिया गाबा से ज्यादा आम है, और कन्ना किसी महफूज मुकाम में छुपना, ये जो काने हैं वो भी। शहादा शहीदा से है, बात हो गई। इसके भी मुतादिफ देखिए, हजरा, शहीदा और अतदा। हजरा कहते हैं मौजूद होना, जैसे आज आप हाजिर हैं। शहीदा देखना और बयान करना और मौजूद होने के लिए भी आता है। और एतदा किसी सामान का पहले से तैयार मौजूद होना। कुरान क्या कहता है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत पहले से तैयार की हुई है। और इसी तरह और भी लफ्ज हैं। अल अजीज के लफ्जों में देखिए कोई मुतरादिफ है जी? जबरदस्त लफ्ज के लिए अरबी के मुतरादिफात देखिएगा, ज़हरा, अज़्ज़ा, गलबा, इस्तेला, और इसी तरह से आगे क्या लफ्ज है? कहर, कहर, कहर जैसे होता है। 5 लफ्ज हैं। ज़ाहरा कहते हैं कुव्वत के साथ सामने आने, रूनुमा होने, उभरती हुई कुव्वत के तौर पे आने। अज़्ज़ा बालादस्त होने। गलबा बज़ोरे बाज बालादस्ती हासिल, बाज यानी जोर जबरदस्ती करके बालादस्ती लेना। और इस्तेला गालिब आने की मजमूम हविस रखना। कहर कहते हैं गालिब आना और तजलील करना, कमजोर होना। अल्लाह ताला ने एक एक लफ्ज हमारे सामने रखा। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। अब मैं दावत दूंगी सिस्टर अतीक को, आपको अगले कोर्स का अनाउंस करेंगी। और अल्लाह ताला आप सबको राज़ी करे। चंद मिनट में आप सुकून से बैठ के सुनिए, क्योंकि इसमें आपका मुस्तकबिल है। जी माइक ले लीजिए आप प्लीज, जिसको भी लेना है, मैंने तो बस नाम लिया। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah, we'll see what's next. But subhanallah, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनी तो दिल में बड़ी खुदबुद होती है ना, बहुत कुछ होता है। एंड सुभान अल्लाह, जब तकवीर की बात आती है तो तब तो खुशी गम सभी कुछ साथ साथ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी डिड सो ब्यूटीफुल आयात, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही बात कि कोई भी खुशी मिले तो अल्लाह की बड़ाई बयान ना हो, ये कैसे हो सकता है, राइट? तो हम सब ने तकबीरात पढ़नी है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है। ये जो कुछ भी हमने हासिल किया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की देन है और कुछ भी नहीं। तो जितने आजिज होंगे इंशाल्लाह उतने ही अल्लाह सुब्हान तआला और ज्यादा नवाजते जाएंगे। और जो वल्लाहु शकूरुन हलीम की बात आई कि अल्लाह सुब्हान तआला कदरदान है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमने इतना प्यारा कोर्स किया और उन लोगों की कदरदानी ना करें, उनका शुक्रिया अदा ना करें कि जिनकी वजह से हमें ये सब कुछ मिला। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो रब का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हान तआला का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र कि उसने हमें ये तौफीक दी। और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि वो मज़ीद हमारी इस्तिताअत को बढ़ा दे। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम तक ना रहें, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही तक पहुँचे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपनी रिस्पेक्टेड उस्तादा जी के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि हमें बिल्कुल ज़ीरो से उठा के यहाँ पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं जानते थे और अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें ऐसी ज़ात के साथ जोड़ा कि जो रब की पहचान जिसने हमें सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और याद रखिए कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वरसा हैं। तो इल्म अंबिया की मीरास है और अंबिया की मीरास लेना चाहते हैं
تو ایسی جگہوں سے جڑے، ایسے لوگوں سے جڑے جو آپ کو رب سے جوڑے۔ پھر آبویسلی ہمارے ماشاءاللہ نور القرآن کے جو انصار اللہ ہیں، سبحان اللہ، انصار اللہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جیسے قرض حسنہ دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ایک دفعہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی شح سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے یہ پیارے پیارے اسٹوڈنٹس جو اس کورس کی کریم ہے، اصل کریم تو یہ پیارے پیارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ آئی لو یو آل for the sake of اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دین ہمارے ڈفرینٹ مائک کوآرڈینیٹرز جو ہمارے ساتھ رہے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی وہ آپ کے ساتھ آیا اور اس نے بات کی، الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ ٹیکنیکل جو ایڈمنسٹریشن ٹیم تھی کہ جو اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے سلائیڈ کے طور پر آتی تھی، اور دل اتنا خوش ہوتا تھا دیکھ کے کہ ٹیکنالوجی میں اس علم کو یوز کرنا، یا اس علم کے میدان میں ہم نے دین کو، جیسے بار بار بات ہوتی ہے نا کہ بہت غریب بنا کے رکھ دیا ہے، تو دین جو ہے وہ غریب نہیں ہے، دین بہت امیر ہے، اور جب دین میں آتے ہیں تو بہت امیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت بنا کے، دین کو بھی خوبصورت بنا کے پیش کرنا بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں جس نے جو حصہ ڈالا، ہم ان کے بے انتہا مشکور ہے، دل سے ہم ان کو تھینک یو کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ دین ہمارے پلینگ ایڈمن ٹیم ہے کہ جو ہمارے ساتھ کنٹینیوس رہی اور اس کورس کو اتنا پیارا پرسکون طور پر لے کر چلتے رہے۔ ہماری ایگزامینیشن ٹیم ہے جو آپ کے سارے ایگزامس، آپ کے جو بھی اسائنمنٹس، آپ کے جو بھی کوئزز، سبحان اللہ، وہ آپ کو بنا کے دیتے تھے۔ ہمیں تو صرف کوئز کرنا ہے اور اسائنمنٹ کرنا ہے، مشکل لگتا ہے نا، لیکن جو سب کو بنا کے پیش کرتے ہیں وہ کتنا ایفرٹ ڈالتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں، سبحان اللہ، اٹس امیزنگ۔ سوچیں تو ہم تو بہت آرام میں رہتے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ سارا کچھ اپنی ایفرٹس ڈالتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ فار دا ہول ایگزامینیشن ٹیم۔ اور پھر ہمارے سارے پیارے پیارے گیسٹ جو اسپیشل انویٹیشن پہ ہمارے ساتھ آئے، الحمدللہ ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جسٹ ایک چیز آ رہی تھی کہ علم مہد سے لہد تک حاصل کرنا ہے۔ ڈونٹ تھنک اٹس دا اینڈ آف دا کلاس اور اینڈ آف اینی تھنگ، نو، آلویز تھنک کہ کسی بھی چیز کی تکمیل جو ہے اٹس دا بگننگ آف اے نیو تھنگ۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہوگا وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بس یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اِنَّا لَنَنصُرُ، تاکید در تاکید کے ساتھ، گرامر آپ نے کتنی ساری پڑھی نا، تو تاکید در تاکید کہتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے، اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن شہادت دینے والے کھڑے ہوں گے، شہادت حق کی گواہی دینے والے بننا ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت خوبصورت پیاری پیاری باتیں ہیں انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے، قرآن کے وعدوں کے حوالے سے۔ جو ایک دفعہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کو ایسا مزہ لگتا ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ و احسن الجزا۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں what is next۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ کثیرہ سسٹر آمنہ، اینڈ جزاک اللہ خیر کثیرہ استاذہ جی فار اندر بیوٹیفل سیشن ٹوڈے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اتنے سارے جو حکمت کے موتی ہم اس کلاس میں چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس علم کے سفر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جوڑے رکھے۔ ہمارے جو حکمت البالغہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ بتائیے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں
ایک نیو بگننگ کے لیے بلکہ اس کورس کے نیکسٹ اسٹیپ کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. جی آپ سب کے لیے ادھر ہی ہینڈ ریز ایک اور کروائیں ذرا, ادھر ہی ہینڈ ریز کریں ذرا کہ کون کون کچھ بھی نہیں بتاتے, بس آپ نے ایک کورس آ رہا ہے تو کون کون ہمارے ساتھ چلے گا. جی نیکسٹ. اور اینڈ پہ دعا بھی ہوگی, کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں تو ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ. جی اب بات کیجیے. الحمدللہ الحمدللہ. جی ایک اور موقع, اور تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جو ہمیں یہ موقع دیتا ہے, جو یہ اپرچونیٹیز دیتا ہے. اور حکمت البالغہ سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا, اتنی حکمت سیکھی, اور ہم سب چاہیں گے کہ یہ سفر جو ہے یہ یقیناً جاری رہے اور یہاں پہ رکے نا. تو آپ سب کے لیے الحمدللہ فائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا. ہمارا اپ کمنگ نیو کورس لائیو ود استاذہ جی حجت اللہ البالغہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ایوری فرائیڈے. 21 جنوری سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. اس کی ٹائمنگز اور ڈیوریشن اس دفعہ تھوڑی سی چینج ہے حکمت البالغہ سے. یہ 2.5 آور کی کلاس ہوگی, اور یو کے ٹائم کے مطابق 10 AM سے 12:30 PM تک کی کلاس ہوگی. پاکستان کے ٹائم 3 PM سے 5:30 PM بنتے ہیں. اور یہ ایوری فرائیڈے 21 جنوری سے انشاءاللہ یہ کورس سٹارٹ ہوگا. اس کورس میں ہوگا کیا, ہماری آن گوئنگ تربیہ ہوگی اور استاذہ کے ساتھ ہماری ٹریننگ ہوگی. اور یہ کورس نور القرآن کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسٹاف کے لیے اوپن ہوگا. اور اس کی مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں nurulquran.com/NQHJB2022 انشاءاللہ. اس دفعہ کی ٹائمنگز پچھلی ٹائمنگ سے تھوڑی سی چینج ہیں اور تھوڑی سی مختلف ہیں, تاکہ ہم تمام جتنے بھی ہماری لوکیشنز ہیں, جہاں پر بھی لوکیشنز ہیں, ہر جگہ کے اسٹوڈنٹس ان کورسز سے لائیو سیشن سے فائدہ اٹھا سکیں الحمدللہ. اور اس کا رجسٹریشن اور فیس کی ڈیٹیلز, اس کا رجسٹریشن لنک انشاءاللہ تمام نور القرآن کے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کر دیے جائیں گے. اور اس میں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں ہمارے آن سائٹ کے ساتھی ہوں یا آن لائن کے ساتھی ہوں. اور جو ہمارے کورسز کر رہے ہیں نور القرآن کے ساتھ, جتنے بھی ساتھی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹاف ہیں, ایڈمن ہیں, اس کورس کو انشاءاللہ وہ جوائن کر سکتے ہیں. جو کہیں نہ کہیں نور القرآن کے ساتھ جڑے ہیں وہ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس میں ہم پڑھیں گے کیا, اس میں ہم ان ڈیپتھ قرآن کو پڑھیں گے اور داعیہ دین کی پریکٹیکل ٹریننگ دی جائے گی. ہم سب چاہتے ہیں نا یہ ٹریننگ, چاہتے ہیں نا. حکمت البالغہ میں ہمارے ایمان کو, روز ہمارا ایمان تازہ ہوتا تھا نا, ہم اپنے اخلاص کو چیک کرتے تھے اور اپنے رب سے تعلق کو چیک کرتے تھے. اس کورس میں انشاءاللہ ہم یہی کریں گے کہ ہم اپنی ٹریننگ کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اپنی کمیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو دور کریں گے, اور کہاں ہمیں محنت کی ضرورت ہے ہم اس پہ محنت کریں گے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو اور احسن طریقے سے ہم آگے پہنچا سکیں, اپنی غلطیوں کو, کمیوں کو ہم دور کر سکیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس علمی خزانے سے ہمیشہ جوڑے رکھے اور اسی طرح ہمیں موقع دیتا رہے اور ان اپرچونٹیز سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے. آپ سب جوائن کریں گے؟ کون کون تیار ہے اس کورس کو جوائن کرنے کے لیے؟ جی فلائر اور ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ سب کو گروپس میں دے دی جائیں گی الحمدللہ. آپ لوگوں کی ٹیکسٹ سے آپ کی ایکسائٹمنٹ اور آپ کی فیلنگز کا اندازہ ہو رہا ہے الحمدللہ. جی جزاکم اللہ خیر کثیرہ. یہ اناؤنسمنٹ نیو کورس کی آپ سب کے لیے, اس کی ڈیٹیلز آپ کو ای میل میں بھی آ جائیں گی اور اس کا رجسٹریشن کا لنک بہت جلد آپ سب کو گروپس میں شیئر کر دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساجی آپ کی مائک پہ. جی جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. ولئن شکرتم لازیدنکم. شکر لگتا ہے زیادہ کرتے ہیں. اس میں آپ کی پچھلے سارے فیڈ بیک کو سامنے رکھتے ہوئے کافی چیزوں کو ٹیلر میڈ کیا گیا. بہت سارے لوگ تجوید اور گرامر میں تھوڑی سی پرابلم لے رہے تھے اور کچھ بڑے شوق سے لیتے تھے, تو انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے. یعنی اس میں آپ کو آپشنز مل جائیں گی اور جو بھی آپ کریں گے. اور ٹائمنگ یہ تھوڑا سا پیچھے اس لیے کیا ہے کہ اب دیکھیے پاکستان میں ہوں تو اب ان کا کچھ درد تو سہنا ہے, کیونکہ یہ واقعی لیٹ ہے گھر والوں کا, لیکن جمعہ ہفتے میں ایک ہی دن ہے نا, تو
اس ٹائمنگ کو ویلکم کریں. آپ کو مجھے پتا ہے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو پرابلم لگے گا, تو اس وقت یہ سوچ لیجئے گا کوئی بات نہیں, اس دفعہ مجھے نہیں سہولت ملی تو دوسروں کو مل گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس دفعہ یہ UK کی صبح سے ہوگا, پہلے یہ کہاں تھا, امریکہ کی صبح سے تھا. پھر انشاءاللہ اس سے اگلا کورس جو آئے گا, زندگی رہی تو پھر وہ پاکستان کی صبح میں کریں گے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے, جو کرنے والے وہ کر جائیں گے, اور جو سوچی پیا تو وہ بندہ گیا. اور اس کو انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے. ابھی میں جیسے حکمت والے کو میں نہیں بتانا چاہتی تھی, اس میں بھی میں نہیں بتاؤں گی آپ کو کیا کیا پڑھانا, جو میری مرضی. ٹرسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیے جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا اللہ ہمیں اس دنیا میں حسنہ عطا فرما. یا اللہ آج ہم نے قرض حسنہ کا پڑھا. یا اللہ ہمیں دنیا میں ہر وہ مال دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے اور جو حلال سے ملے, اور جس کو پا کر ہم تیرے قریب ہوں, تجھ سے دور نہ جائیں. اور یا اللہ آخرت میں جنت اور اپنے چہرے کا دیدار فرما. یا اللہ جتنے ساتھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, یا اللہ ان کی نیک خواہشات تمنائیں پوری فرما. یا اللہ جو کسی کے دل میں اپنی رحمت سے پورا فرما. یا اللہ اس گھر پہ اپنی رحمت فرما, ان کے بچوں کو اپنے لیے خالص کر دے, ان کے بڑوں پہ اپنا رحم فرما. ہم سب کے جو تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما, اور جو زندہ ہیں ان کو نیکیوں کی توفیق دے. یا اللہ اس زندگی کی قدر کی توفیق دے. یا اللہ ہم بہت زیادہ بخیل ہو گئے. یا اللہ ہم اپنے اس دنیا کے کاموں میں اتنا کھو گئے کہ ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے. ہم اتنا مال لگا گئے اپنے اوپر کہ تیرے رستوں میں لگانے کے لیے وقت نہیں. اتنا دنیا کو سوچ لیا کہ دین کے لیے سوچ ہی کوئی نہیں رہی. اتنا دنیا کو حواسوں پہ طاری کر لیا کہ دین کے بارے میں ہم کچھ سوچنا بھی پسند نہیں کرتے. ہمارے کوئی جذبات نہیں, ہمارے کوئی ارادے نہیں, ہمارے کوئی پلان نہیں. دنیا کا ایک ایک دن گن گن کر اور اچھے سے اچھا کر کے گزارنا چاہتے ہیں, اور دین کے نام پہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں. یا اللہ ہمارے سارے گیسٹ جو بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک سبیل الجنہ نہیں کیا, یا اللہ ان کو SJ21 میں داخلہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو سبیل الجنہ بیچ میں چھوڑ چکے ہیں, یا اللہ ان کو اس آن گوئنگ کورس سے جڑنے والا بنا. جو یہ کر کے کہیں سے بھی قرآن سیکھ کر بیٹھ چکے ہیں, یا اللہ ان کو نور اللہ نور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو نور اللہ نور کر چکے ہیں, یا اللہ ابھی بھی بالکل کسی کام میں اپنے آپ کو نہیں لگا رہے, یا اللہ ان کو کوئی کام دے دے. یا اللہ ان کو آگے مزید علم نافع عطا فرما, پھر ان کو حکمت بالغہ بھی دے, پھر حجتیں بھی پوری کر. یا اللہ یہ کورس ایسے لگتا ہے کہ حجت پوری کرنے والا کورس آ رہا ہے. یا اللہ میں سے کسی کو اس سے محروم نہ کرنا. یا اللہ ہمیں دوسروں کو اس کی دعوت دے کر کشادہ دلی کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ, یا اللہ اس میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ یہ بیماری اور باقی جتنی بیماریاں دنیا میں پھیلی ہیں اور آنے والی ہیں, یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر دے, اللہ عافیت میں رکھنا. یا اللہ جو وقت ہمارا, جو مال ہمارا, جو فکریں ہماری جسمانی بیماریوں پہ لگنی ہے وہ اپنے دین کے غم پہ لگا دے. یا اللہ جو ہم اپنی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں, یا اللہ اور اس کے بعد ہمیں دنیا میں تکلیفیں بھی آتی ہیں, یا اللہ ہمارا غم اور ہم اپنے دین کا کر دے. یا اللہ ہمارا جینا تیرے لیے, ہمارا مرنا تیرے لیے, ہمارا سونا تیرے لیے, ہمارا جاگنا تیرے لیے. یا اللہ ہمارا کسی کو خوش کرنا تیرے لیے, کسی کو ناراض کرنا تیرے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی عملی تصویر بنا دے. یا اللہ جو نہیں کہہ سکتے ان کے بھی دلوں کی دعائیں قبول فرما. جن کے بچے بڑے ہیں, یا اللہ ان کو نیک جوڑ ملا دے. یا اللہ جن گھروں میں بے چینیاں ان کو چین عطا فرما. جوڑوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک پہ بھی رحم فرما. یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا. یا اللہ ہمیں اس ملک کا ایک مہذب شہری بنا. یا اللہ امت مسلمہ کا ایک ذمہ دار فرد بنا. یا اللہ اس قرآن کی دعوت کو آگے لے جانے والا بنا.
یا اللہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی دین کے داعی بنا، یا اللہ ہمیں وہ مائیں بنا جو دودھ کے ساتھ بچوں کو داعیے دین بنانے کے خواب دکھائیں۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما، ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ اس راستے کے جو مددگار ہے تو ان کا مددگار بن۔ یا اللہ جتنے بھی انصار اللہ ہے تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں تو ان کے کاموں کا ذمہ لے لے۔ یا اللہ ان کے بچوں کے معاملے آسان کر دے، ان کے گھروں کے معاملے آسان کر دے، اور یا اللہ ہر شر سے بچا، ہر فتنے سے بچا۔ یا اللہ قیامت کے دن کوئی اچانک معاملہ نہ کرنا۔ یا اللہ اگر لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کے گمان سے اچھا کر دے، اور یا اللہ جیسے دنیا میں ہمارے عیب چھپائے قیامت کے دن بھی چھپا دینا، حشر کے دن نشر نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں بامقصد زندگی گزارنے والا بنا۔ ہم چھوٹے چھوٹے غموں میں جی کے دنیا سے نہ چلے جائیں، ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی وجہ سے یا اللہ دنیا میں سے نہ چلے جائیں۔ یا اللہ بڑے غم دے اور بڑی خوشیاں دے، اور ایک مقصد کے ساتھ جینے والا بنا دے۔ جو بھی نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما، اور جو کمی بیشی ہوگی مانگنے میں یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی گھڑیاں چل رہی تھیں اور سانسوں کی ڈوری جاری تھی۔ بچپن لڑکپن گزرا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ 40 سال غفلت میں گزار دیے اور زندگی کا مقصد ہی نہ جانا۔ میرے رب نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا یہ ہی نہ پہچانا۔ اچانک زندگی نے موڑ کاٹا کہ سامنے اپنے رب کی رحمتوں کو پایا۔ نور علی نور سے روشنیوں کا سفر طے کرتے ہوئے حکمت بالغۃ میں قدم رکھا۔ حکمت بالغۃ کا سفر شروع کیا تو خود کو خادمہ قرآن پایا۔ کرونا وائرس گھر میں آیا تو دل ذرا سا گھبرایا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اللہ جی کی مدد کو پایا۔ کوئی گلہ نہ شکوہ زبان پر آیا اور صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا، اور استاذہ جی کی حکمت بھری باتوں کو عملی جامہ پہنایا۔ شکر میرے رب کا کہ کورونا کو گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ پایا۔ شکریہ پیاری استاذہ جی کا جنہوں نے صبر و استقامت اور حکمت کا سبق سکھایا۔ اب تو بس دعا ہے یا رب کہ مرتے دم تک قرآن کا ساتھ نہ چھوٹے۔ رب کی توفیق سے رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچانا مقصد زندگی بنا دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمت البالغہ اللہ کی طرف سے میری زندگی میں ایک گفٹ بن کے آیا اور بہت بڑی امید بن گیا، الحمدللہ۔ سب سے پہلی چیز جو حکمت البالغہ سے مجھے ملی وہ میری زندگی کا مقصد کلیئر ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی کے مقصد کا علم تھا، لیکن وہ ایسے تھا جیسے کہ شیشے پہ بھاپ پڑی ہو اور اس سے منظر کلیئر نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسے میری زندگی کا مقصد تھا، لیکن حکمت البالغہ نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد کچھ میری جلد بازی کم ہوئی اور کچھ میں نے اپنے اندر تحمل فیل کیا، الحمدللہ۔ حکمت البالغہ نے مجھے غور و فکر کرنا سکھایا۔ میری زندگی کے واقعات، معاملات، یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ ہونے والے واقعات یا ان کی شیئرنگز، اس سے بہت زیادہ میں لیسن گین کرتی ہوں، اس پہ غور و فکر کرتی ہوں۔ اور صرف ان چیزوں سے نہیں بلکہ کائنات پر چلتے پھرتے، ایون کہ سم ٹائم اگر پتا گرتے بھی دیکھوں تو اس سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ لیسن ملتا ہے۔ اور یہ جو بصیرت کی آنکھ ہے یہ الحمدللہ حکمت البالغہ کی بدولت جو ہے وہ کھلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے فیملی ریلیشن شپ بہت اچھے ہو گئے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ پہلے ان کی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا مجھے کچھ برڈن فیل ہوتا تھا، لیکن اب میں اپنے فیملی ٹائم کو بھی انجوائے کرتی ہوں، میں اپنے اسٹڈی ٹائم کو انجوائے کرتی ہوں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ حکمت البالغہ کی وجہ سے ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ شاید میری بہت اچھی
ٹوٹل گروتھ ہوئی ہے حکمت البالغہ کے ذریعے. اور اسپیشل تھینکس اساتذہ جی کے لیے جنہوں نے اتنا اچھا کورس جو ہے ہمیں کروایا. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دے, اور پوری مینجمنٹ ٹیم کے لیے بھی, کیونکہ یہ کورس بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہین ہے. میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے. سبیہ باجی میری بھابھی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہے جو وہ قرآن سے جڑے رہنے اور دین کے راستے پر ثابت قدمی سے چلنے کی جدوجہد کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہمارے سامنے کیونکہ ان کی پہلی زندگی بھی اور اب کی مکمل قرآن و سنت کے مطابق کی زندگی ہے. دور ہونے کے باوجود وہ ہر مشکل میں ہر ایک کا ساتھ دیتی ہیں. ہر ایک کی فکر اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کی بہت بڑی خوبی ہے. ان میں معاف اور درگزر کا جذبہ بہت زیادہ ہے. انہیں کی بدولت الحمدللہ ہم نے بھی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین اور مبروک ٹو آل مائی ڈیئر سسٹرز. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا اور اس کورس کے انجام تک پہنچنے کی توفیق دی. میں اپنے دل سے استاذہ جی اور تمام نور القرآن کی ٹیم، ایڈمنس، ٹیچرز اور تمام سسٹرز کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جن کے مدد کے بغیر یہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا. یہ لوگ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا کورس ہماری مدد کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان سب کو دنیا اور آخرت کے بہترین نعمتیں عطا فرمائیں. آمین. اس کورس سے پہلے میرا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ لیول تھوڑا ڈفرینٹ تھا، اور جو چیزیں میں نے اس کورس میں سیکھا جیسے کہ گرامر ہے، ایڈوانس تفسیر ہے اور تجوید بھی ہے ایڈوانس لیول کی، تو ان سب نے میری بہت زیادہ مدد کی قرآن کو اور بھی نیکسٹ لیول پر سمجھنے کی الحمدللہ. اور گرامر سیکھنے کے بعد یہ چیز مجھے حفظ میں بھی بہت زیادہ کام آئی. جب بھی مجھے کوئی شبہ ہو جاتا تھا کہ اس لفظ کے یا اس لیٹر کے اوپر کیا حرکات ہوگی، زبر ہوگی یا زیر ہوگی، تو اسے میں گرامر کے لحاظ سے میں چیک کر لیتی ہوں. الحمدللہ اس سے میری علم میں بھی اضافہ ہوا اور میری انڈرسٹینڈنگ میں بھی اضافہ ہوا. اور گرامر میں اور ایک چیز جو ہم نے سیکھا تھا اعراب اور ڈفرینٹ کائنڈس آف جملہ، جو جملہ اسمیہ ہوتے ہیں، فعلیہ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی مطلب معنی میں آپ کہیں پہ بھی لگ سکتے ہیں. جیسے جنرل معنی میں آپ ڈفرینٹ طریقے سے ایک ہی بات کو بول سکتے ہیں، لیکن اس بولنے کے انداز میں اس کا جو ایمفسس ہوتا ہے، جو مین فوکس ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ اس بات کو پہلے جملے میں پہلے لانے کا کیا مقصد ہے اور کس پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے، کس پہ زیادہ ایمفسس ہو رہا ہے نا. تو یہ چیز بہت زیادہ مجھے اچھا لگا گرامر سیکھنے کے بعد سمجھنے میں. اور تجوید کی کلاسز میں جو کانسیپٹس ہم نے سیکھے ان سب نے ہمیں حق تلاوت ہی کرنے میں بہت زیادہ مدد کی. اور جو کانسیپٹس ہم نے سیکھے صفات سے لے کر وقف اور ابتدا اور وقف کرنا کسی بھی کلمات کے اوپر، تو ان سب چیزوں سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ قرآن تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی ٹرانسلیشن اور تفسیر کر لیا، لیکن جب ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ رکنا چاہیے اور کہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، کہاں پہ رکنے سے معنی میں چینج آتا ہے، یہ سب چیزیں اور بھی مدد کی مجھے. اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ حق تلاوت ہی کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو انٹینڈڈ معنی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں ہمارے تلاوت میں. اور تفسیر کی کلاسز سے ماشاءاللہ میرا علم میں اور بھی اضافہ ہوا. جس طرح سے استاذہ جی ہمیں پڑھاتی تھی، ہر لفظ کو ہم لوگ لے کر اس کے ریلیٹڈ ورڈز بھی دیکھتے تھے اور ہر ورڈ میں کیا معنی میں ڈفرینس ہے یہ بھی ہم لوگ دیکھتے تھے. ان سب چیزوں نے میرے علم اور ایمان دونوں میں اضافہ کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے بہترین حالت میں رکھے اور ہدایت کے راستے پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھے، خیر سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر to the entire Nurul Quran team for everything.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear Ustaza Di and the entire Hikmatul Baligha team, Jazakallah khair for such a wonderful training session, taught and learnt with so much passion. Every Friday was like Eid al-Adha, constantly doing our tazkiyah. With an inspiring new Hikmat ki baat, Ustaza Di left us to reflect in the Raat. From life is time to time is life. We were taught not to be a sharp knife, to be kind in our words and caring in our speech, how to be a dayadeen, and how the Prophet ﷺ did teach. The purpose of knowledge, maqasid ilm, was useful, as was decision-making extremely beneficial. For someone like me who's always deciding A, B or C, we were taught to prioritize in importance. Is it 1, 2, it is 1, 2 or 3. The in-depth study of the surahs made us contemplate upon their deep, deep treasures, not to glimpse over any ayah as small, to realize that the message from each is huge and tall. Most powerful for me was Surah Taghabun and Surah Munafiqun, constantly knocking and scrutinizing that inner sukoon, to do our tazkiyah and remove any traits of nifaq, to convey the Quran and Sunnah with ikhlaq. Unique and special was every bab, but for me it has to be Payghambar Inqalab. How such a wonderful Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam took care of and loved every person, no matter what age or creed, with beautiful characteristics he Sallallahu Alaihi Wasallam did lead. Less preaching but more action, more tolerant and less friction, taught us to give to gain like a pencil crane, instead of moans or complain, to be a player in the team when one scores they all gleam. To give and not expect, allow change and accept, be slow and steady to make progress, welcome young ideas and never regress. From building bridges to filling the gap, the whole journey was one big mind map to improve and increase our ibadah, resulting in obedience and trust in Allah. Finally, Hikmatul Baligha gave us a fine, clear basira that we never had before, the hikmah to see good, to do more and more, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Jazakallah khair, dear Ustaza Ji, dear Sister Uzma, dear Sister Hina, Sister Sabahat, Sister Amina, and the entire Hikmatul Baligha team and the NQ family. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्हम्दुलिल्लाह हिकमतुल बालिगा कोर्स को मैंने एक बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स पाया और इसमें पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिनमें से कुछ मैं जिक्र करूँगी यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कि तकदीर पे राज़ी होना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और परेशानियाँ आए तो ख्याल आता है कि ये मुझको अल्लाह ताला से करीब करने के लिए आई हैं। उसके अलावा मैंने देखा कि जो है फ़ैसले करते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अब आखिरत का ख्याल आता है और काफ़ी रिलैक्स और बग़ैर जज्बात के फ़ैसले करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा एक चीज़ जो कि मैंने टीम वर्क के हवाले से सीखी वो ये कि लोग गलत नहीं होते बल्कि हम से मुख्तलिफ होते हैं और हम उन्हें गलत समझकर अपने से दूर कर देते हैं या ज़ाया कर देते हैं। तो हमने जो है ना लोगों को समझना है और फिर उनके साथ मिल के चलना है। और पर्सनल ग्रूम के हवाले से एक और बात ये कि जो है बैलेंस लाना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि फिर जो है आप ज़्यादा काम करने के काबिल होते हैं। और कई चीज़ें जो है मैंने जैसे इल्मी लिहाज से सीखी, उनमें एक था कि जैसे फ़राइज़ दीनी का जामे तसव्वुर जो हमने देखा कि 1/3 जो इबादत हों, 1/3 शहादत अलन्नास और 1/3 इक़ामत दीन। तो इसमें जो है ये एक यानी इस चीज़ का पता चला कि सब चीज़ इंक्लूड करनी है।
اور پھر اقامت دین میں خواتین کا کردار بہت یوزفل تھا کہ پہلے خود پہ کام کرنا ہے، پھر گھر والے، ملازم، پھر محرم رشتے، پھر باہر کے فرینڈس وغیرہ. اور اسی طرح مقاصد علم میں بھی بہت کلیئرٹی آئی کہ جیسے سب سے پہلا مقصد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا پھر اپنی اوقات کا پتہ چلنا چاہیے. اور پھر یہ بات بہت اہم ہے کہ علم اور صبر کا بہت گہرا تعلق ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو پھر زیادہ نیکیوں کے موقع ملتے ہیں. فیملی کے حوالے سے بھی بہت چیزیں میں نے سیکھی اس کورس کے اندر، اور اس میں یہ تھا کہ گھر کو ایک ٹیم بنانا ہے، اور اس کے لیے شوہروں کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کی سوچ بدلنی ہے. اور اسی طرح ایک چیز جو اولاد کے حوالے سے جو کہ ان ملکوں میں ہم رہتے ہیں، وہ یہ میں نے سیکھی کہ اپنے بچوں کو ان ملکوں کی امانت سمجھ کر پالنا ہے، اور ان سے بات کرنی ہے کہ آپ ہمیں ہماری ہیلپ کریں اس کام میں کہ ہم نے اس ملک کی جو ہے گندگی کو دور کرنا ہے، اور جو ہے اس کو توحید کے نور کو عام کرنا ہے. پھر ٹیم ورک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھیں، جن میں سے کچھ چیزیں یہ ہے کہ ٹیم ورک کے اندر تعاون، صبر اور برداشت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ سب سے بڑی قربانی رائے کی قربانی ہے، اور لوئل ہونا ہے. اور اگر ہمیں کوئی موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے اسکلز کو کسی پلیٹ فارم سے استعمال کر سکیں تو ہمیں اس کو جو ہے اس موقع کو ویلیو کرنا چاہیے. اور پھر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ٹیم ورک پہ بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. اس میں یہ کہ اگر نیت اچھی ہو، طریقہ صحیح ہو، اور آپ فوکس ہوں تو تھوڑی کوشش سے زیادہ نتائج ملتے ہیں. تو بہت ہی بینیفیشیل کورس تھا الحمدللہ. عربک اور تجوید کے ٹیچرز نے بھی بہت محنت سے پڑھایا. اللہ تعالیٰ سارے ٹیچرز کو، استاذہ جی، پوری ٹیم کو ان کے اچھے کام کا بہت بڑا اجر دیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چیزیں ہم نے سیکھی وہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. تمام اسٹوڈنٹس، تمام ایڈمنس، اسٹاف، حکمت البالغہ کے تمام ساتھی اور پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے، اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے اور ہم سب سے راضی ہو. الحمدللہ آج کی کلاس کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے، اور نیکسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ لوگ اسٹے ٹیون. انشاءاللہ آپ سب کو نیکسٹ اپڈیٹس واٹس ایپ کے گروپس میں اور ای میل میں دے دی جائیں گی. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة الهجرة، الحمد لله على نعمة الأخوة، الحمد لله، الحمد لله على نعمة المغفرة، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة الهجرة، الحمد لله على نعمة الأخوة، الحمد لله